अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आपके लिए फिर एक वीलॉग लेकर आया हूँ। कुछ लोग गालियाँ बकेंगे, खैर वो अपना आप जाहिर करते हैं। आज जो गुज़िश्ता वीलॉग था उस पर कुछ पीटीआई के दोस्तों ने बहुत बुरा भला कहा और उनको ज़ाहिर सी बात है, आपकी हर बात से हर कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता। तो गालियाँ बकने पर आ जाते हैं, कोई नहीं, वो अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन आ, हम आप तक जो खबर लाते हैं वो किसी मकसद के बगैर, वो मुकम्मल शफाफियत और सच्चाई के साथ लेकर आते हैं ताकि आपको पता चले कि हालात क्या हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की वारदात जो है वो तो अभी जारी है एक तरह से। वो अपीयर हुए, उसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं वो आपको बताएंगे। 2 रोज़ पहले जब आप मैंने जो व्लॉग किया था उसमें आपको बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है, उस बात की तस्दीक खुद अली अमीन गंडापुर ने कर दी। इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कौन कौन से नाम आ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन उसके नतीजे में इमरान खान की बहनें तो अंदर हो गई बेचारी, और उनको आज फिर उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया, कुछ दिन की तारीख पड़ गई। लेकिन इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और उसके नतीजे में ये भी हुआ कि और ये इमरान खान की वजह से शायद नहीं हुआ, ये इस सियासी सूरत की वजह से हुआ, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, पंजाब में अलर्ट है और पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है अडयाला जेल में मुलाकातों पर। इसकी तफसील आपको बताएंगे और ये पाबंदी किस सेंस में लगाई गई है। और लेकिन अली अमीन गंडापुर के बारे में एक खबर भी है कि उन्होंने जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए उसमें एक नया इंकशाफ भी शामिल है। और फिर आइनी तरमीम पर बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है, आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर जो है वो अचानक बरामद हुए प्रोविंशियल असम्बली में। अब परसों ये इजलास तलब किया गया था कल शाम के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इजलास बुलाने वालों को ये पता था कि हालात क्या हैं। बारिस्टर सैफ मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे थे, उमर अयूब गलत बयानी से काम ले रहे थे। बारिस्टर गौहर ने कोई लफ्ज़ नहीं कहा क्योंकि वो जानते थे कि अली अमीन गंडापुर निकल गए हैं और उनको जो मामलात थे उनको बता दिया गया था कि क्या कार्रवाई होगी, और वो चुप रहे। तो उनके चेहरे से मुतरशे था कि वो हालात क्या हैं। इसलिए उनको मैं नहीं दूंगा गिला, लेकिन बहुत और लोग हैं जिन्होंने ये कहा और हम सबको ये यकीन दिला दिया। बल्कि मेरे कई दोस्त जो है बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो ये सवाल भी उठाना शुरू कर दिए कि अगर एक चीफ मिनिस्टर मिसिंग हो सकता है तो फिर मेरी आपकी क्या औकात है और आम आदमी की क्या ज़िंदगी है इस मुल्क में। और मैं उनको ये कह रहा था कि ज़रा धीरज धीरज रखें महाराज, वो इधर ही है। अली अमीन गंडापुर ने यह तो तस्दीक कर दी कि वो इधर ही थे, केपी हाउस में थे, लेकिन उनकी इस दरमियान में कहते हैं कि कुछ मुलाकातें भी हुई। अडयाला में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये मैंने चेक कर लिया। लेकिन कुछ मुलाकातें तो उनकी हुई, इस्लामाबाद ही में उनके कुछ सहूलतकार थे, उन्होंने उस हवाले से उनकी मुलाकातें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने चाय पी, केक पेस्ट्रियाँ खाई, सोफे पर नींद दराज भी रहे, कुछ शायद टीवी शीवी भी देखा, कोई क्रिकेट मैच कल बंद था वो भी देखा। और उसके बाद फिर वो ये कहानी बयान करते हुए जो है वो सामने आया कि जनाब मैं तो 12 अजला जो है वो क्रॉस करके आया हूँ। 12 अजला कौन से है भाई? अगर आप यहाँ से मेरे राइट हैंड पे ये सामने चंद किलोमीटर के फासले पर बागला की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ क्रॉस कर भी जाए तो आपको काफ़ी 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उतना तो अली अमीन गंडापुर ज़िंदगी में कभी पैदल नहीं चले, तो 20-25 किलोमीटर कैसे पैदल चल रही है। और फिर उन्होंने पत्थर मार के गाड़ी भी रोक ली। तो अच्छा, वहाँ से वो कहाँ निकलते? वो हरिपुर में निकलते। एक रास्ता एबटाबाद को भी जाता है, चलिए एबटाबाद निकल लेते। तो एबटाबाद और हरिपुर और उसके बाद स्वाबी और मर्दान और दरमियान में अटक और इस्लामाबाद, तो ये कितने अजला हो जाते हैं? नौशहरा, ये कितने अजला हो जाते हैं? एक पब्बी इसमें शामिल कर लें और जहांगीरा शामिल कर लें, चलिए तो ये कितने हो जाते हैं अजला? 6-7 हो जाते। तो 12 अजला वो 1 रुपए के बगैर पहुंच गए। वाह जी वाह, बहुत मज़ा आया ये कहानी सुनकर। लेकिन कहानी यह है कि जब वो मुलाकात के लिए बैक डोर से निकले थे तो वो ठीक कहानी है। जो तस्वीर आई थी और जो वीडियोस आई थी वो टाइमिंग मैच करती है। इसलिए मैं कोई बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, और वो एक पख्तून वली साहब है कोई जो वज़ीर सेहत है केपी के, वो कहते हैं कि ये मैं हूँ। तो अली अमीन गंडापुर झूठ बोल सकते हैं, तो वो कौन से अल्लाह के वली हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकते अली अमीन को बचाने के लिए या अपने सहूलतकारों को बचाने के लिए।
تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ اسلام آباد میں تھے، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہے. اس درمیان میں ایک خاتون ہیں، سیاستدان ہیں، MNA کی امیدوار بھی رہی، اور وہ عمران خان کے قریب بھی ہیں. ان کا گھر بنی گالہ میں ہے اور میاں والی سے ہی ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے بھی سہولت کاری کی، ان کے گھر میں بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا اور شاید ملاقاتیں بھی وہی ہوئیں. لیکن بہرحال جہاں ملاقاتیں، جہاں انہوں نے زیادہ وقت گزارا وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کی سراؤنڈنگ میں ہی ہے، وہ کہیں زیادہ نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. تو چلیے اب جو میرا یہ دعویٰ ہے یہ آگے چل کر پھر انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا کہ میں درست کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا ایک نادر امپیکٹ گیا، وہ جو امپیکٹ عمران خان کریٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے اور کچھ انفارمیشن اس میں، کچھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ انالیسس ہے کہ عمران خان اس سارے کھیل میں شامل تھے. جو پلاننگ ہوئی تھی دھرنے سے کچھ دن پہلے، 1-2 روز پہلے، جب علی امین گنڈا پور عمران خان سے مل کر گئے تھے، اس میں یہ سب طے تھا. اور علی امین گنڈا پور نے اپنے رابطوں کی کہانی بھی عمران خان کو بتا دی تھی، اور اس میں یہ سب طے تھا. کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ محسن نقوی جو ہیں، وہ جن کے نمائندہ کہے جاتے ہیں PTI کی جانب سے، تو محسن نقوی بھی بے توقیر ہوئے. ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ PTI تو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اس نے ان کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف کی کریڈیبلٹی بہت متاثر ہوئی، کیونکہ ایک تو پہلے دن سے وہ غائب تھے، اور وہ لاہور چلے گئے تھے جب ملائیشین پرائم منسٹر واپس گئے، اور عطا تارڑ بھی نہیں تھے جن کا کام تھا کہ جوابی بیانیاں بناتے، اور محسن نقوی اکیلے بیچارے سارا بات سنبھالتے رہے. تو بہرحال لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ اصل میں عمران خان یہی کریٹ کرنا چاہتے تاثر، اور اس میں وہ کامیاب رہے. اس لیے اور اپنی پارٹی کو بھی دھوکہ دیا، اپنے ورکرز کو بھی دھوکہ دیا. یہ ورکرز شکایتیں کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. لیکن اگر عمران خان اس سارے کھیل میں شامل تھے تو پھر دھوکہ دینے میں بھی وہ شامل ہوں گے یقینی طور پر. کیونکہ آج میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، ورکرز ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، بھوکے پیسے مر رہے ہیں، لا کے ہمیں علی امین گنڈا پور چھوڑ کے چلے گئے، سارے لیڈر جو ہیں یہ کہاں ہیں. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک جو ان کے ارکان ہیں منتخب، راول پنڈی میں ایک صاحب نے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیس کو گھر بلا کے چائے پلائی، بسکٹ کھلائے، اور پھر ان کے ساتھ کہا کہ جی مجھے گرفتار کر لیں. تو اس طرح کی فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوئیں. چلیے بہرحال کوئی نہیں. لیکن اس میں علی امین گنڈا پور کے اس ایپیسوڈ میں وہ تو تفصیلات تو آپ نے سن لی کہ کوئی 107 گاڑیاں تھیں جس میں جو ضبط کی گئی ہیں، اس میں ایمبولینسز بھی ضبط کی گئی ہیں، کرینیں بھی ضبط کی گئی ہیں، ارتھ موونگ مشینری جس کو کہتے ہیں جو ریسکیو میں کام آتی ہے، دیگر مشینری وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے تھی، وہ بھی جو ہے وہ قبضے میں لی گئی ہیں. لیکن اچھا پھر اس میں غلیلیں، کنچے جس کو یہاں بنٹے کہتے ہیں، اور ہتھیار، اور وہ بھی کہانی آ گئی ہے کہ آنسو گیس فائرنگ ہوئی، اٹک پر بھی ہوئی اور یہاں بلو ایریا میں بھی ہوئی. آنسو گیس شیل بھی برآمد ہوئے، لیکن آنسو گیس کی گنز جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن وہ بھی تھا کہ مظاہرین کے پاس آنسو گیس شیل فائر کرنے والی گنیں بھی تھیں، اور بلو ایریا میں اس کا مظاہرہ بھی ہوا. لیکن پولیس اہلکار 12 پولیس اہلکار گرفتار ہوئے جو اسلام آباد پولیس پر حملے کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ سرکاری ملازمین کا اطلاع ہے کہ گرفتار ہوئے. لیکن ایک بڑی پیک کی خبر یہ ہے ناظرین کہ خیبر پختونخوا میں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ گاڑیاں پکڑ لیتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، 38 گاڑیاں صوبائی سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹرانسپورٹ نے یہ تصدیق کر دی ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ وہ گاڑیاں CM ہاؤس کے حوالے کی تھیں. 38 گاڑیاں مختلف میک اور ماڈل کی، اور وہ گاڑیاں بھی PTI کی قیادت کو دی گئی اور انہوں نے خوب دلے سے یہاں استعمال کی، اور اب وہ یہاں پکڑی ہوئی ہیں. وہ جو 107 گاڑیاں ہیں ان میں وہ 38 گاڑیاں بھی شامل ہیں. تو یہ ذرا دیکھیے کہ اب کیا ہو رہا ہے، آپ کس طرح سے حملہ آور ہو رہے تھے. میں اسے حملہ اس لیے کہتا ہوں کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مرکز کے خلاف، وہ خط و کتابت میں احتجاج کرتا ہے، ملاقاتوں میں احتجاج کرتا ہے، وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہے. لیکن اس طرح سے آپ ریاستی وسائل، صوبائی حکومت کے وسائل لے کر، صوبے کے وسائل لے کر آپ ریاست پر اس طرح سے آ جائیں، اٹیک کریں، وہ یہ ممکن نہیں ہوتا. اور یہ اسی لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ راول پنڈی میں اب علی امین گنڈا پور کے لیے بھی معافی کا کوئی لفظ شامل نہیں ہے. فوری طور جو فار دا ٹائم بینگ کچھ کرنا تھا وہ تو ہو گیا جو بھی ہوا، لیکن لانگ ٹرم میں کوئی معافی نہیں ہے ناظرین.
اب آج ایک اور ناظرین معاملہ ہے. آج آل پارٹیز کانفرنس تھی اسلام آباد میں ایوان صدر میں فلسطین کے معاملے پر. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے گزشتہ شب یہ فیصلہ کیا تھا، جس کا صبح اعلان کیا بیرسٹر گور نے کہ دعوت نامہ مل گیا اور ہم جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کی کاز ہے. لیکن پھر اس کے بعد اب عمران خان پر تو پابندی لگ گئی، اور ان کے بارے میں تازہ اطلاع یہ ہے کہ وہ فی الحال اکیلے ہیں، اور وہ دوسرے سیل میں شاید منتقل کر دیے گئے. کسی صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے، لیکن میں اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا. تاہم یہ کہا گیا کہ وہ تو اکیلے ہیں، تو پھر کور کمیٹی کے فیصلے کو کس نے تبدیل کروایا؟ اس میں جو نام آ رہے ہیں ناظرین، ایک تو شہباز گل کا نام آ رہا ہے، پھر جبران الیاس جو ہیں ان کا، اظہر مشوانی کا بھی نام آ رہا ہے، اور وہ ایک اور صاحب ہیں برقی، سجاد برقی غالباً ان کا نام ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ایکچوئل بیانیہ گھڑتے ہیں اور چلاتے ہیں اس کو. انہی کا قبضہ ہے پی ٹی آئی کے بیانیے پر. تو انہوں نے یہ فیصلہ کروایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 روز پہلے زیگ گولڈ اسمتھ نے، جو جمائمہ خان کے بھائی ہیں سگے، انہوں نے اسرائیل کو کہا تھا کہ ہمارے لیے دنیا میں امید کی ایک ہی کرن ایک ملک ہے. حالانکہ وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، لندن کے میئر کو امیدوار بھی تھے، اور عمران خان نے ان کی کیمپین بھی چلائی تھی، اور غالباً اب ممبر پارلیمنٹ بھی ہے شاید. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کرن کی ایک ہی امید ہے، امید کی ایک ہی کرن ہے، اور وہ ہے ریاست اسرائیل. اس پر پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک کوئی اس کی کنڈمنیشن نہیں آئی. کوئی ڈیلی ڈالی وضاحت کوئی دے دیتا ہے. بیان میرا ہو تو میرا اسسٹنٹ کیسے اس کی وضاحت دے سکتا ہے؟ ویسے تو یہ سمپل کہانی ہے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ پی ٹی آئی نے آج اس کانفرنس کا جو اسرائیل کو اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ پاکستان متحد ہے، اس میں، اس اتحاد میں دراریں ڈالی. آپ جاتی کا شکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کی شکایت ہے. آپ اس کانفرنس میں جاتے ہیں اور وہاں یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی مسئلہ فلسطین پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس کاز کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ پاکستان کی مکمل اتحاد اور یکجہتی کا آپ یہ پیغام دیتے ہیں. اب کیا پیغام جائے گا کہ وہ پارٹی جو خود کو کلیم کرتی ہے کہ وہ انصاف پر مبنی پارٹی ہے، وہ پارٹی جو خود کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن کہتی ہے، وہ پارٹی جو خود کو زیادتیوں کا شکار قرار دیتی ہے، وہ پارٹی زیادتی کا شکار فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اس کا مطلب ابھی لگے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا. میں کیا کہوں؟ میں کچھ کہوں گا تو پھر پی ٹی آئی والے دوست گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. لیکن آج میری رائے میں پی ٹی آئی کو وہاں ہونا چاہیے تھا. فلسطین کے کاز کو نقصان پہنچایا پی ٹی آئی نے، اور اسرائیل کے ہاتھوں کو مضبوط کیا گیا ہے اس اقدام کے ذریعے. اور اس کے ذمہ دار میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے سیاسی لوگ ہیں. میں بیرسٹر گوہر کو، عمر ایوب کو، اور ان سب کو جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. ذمہ دار سجاد برقی اور الیاس جبران ہیں، جبران الیاس. اور ان کے ساتھ شاید اظہر مشوانی بھی ہو. میں اظہر مشوانی کے بارے میں میری ایک زمانے میں رائے اچھی تھی. اب میں ان کو کافی عرصے سے نہیں ملا، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ ریکارڈ پر رکھا جائے کہ فلسطین کی یکجہتی کے لیے قرارداد اگر مشترکہ ہوتی، پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی. یہ قرارداد پاکستانی سفارت خانے، تمام دارالحکومتوں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، سعودی عربیہ بھی شامل ہے، وہاں بھی جمع کرائیں گے. او آئی سی کو جائے گی، اقوام متحدہ کو جائے گی، اور دیگر تمام تنظیموں کو جائے گی. یہ اعلان کیا ہے شہری رحمان نے اور اسد نذیر تارڑ صاحب نے. اب ناظرین ذرا بات کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کی. آج مولانا فضل الرحمان سے آصف زرداری کی ملاقات ہوئی. مولانا کے پاس وقت شارٹ تھا. ملاقات پہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی، آصف زرداری کے ساتھ ملاقات میں. پھر بعد وہ کہتے ہیں کہ وہیں کچھ دیر ملاقات ہوئی شہباز شریف کی بھی، بلاول بھٹو کی بھی. اب یہ سب ملاقاتیں ہو گئی. مولانا کو جانا تھا 2 روز کے بعد، 3 روز کے بعد مولانا واپس آئیں گے، ان سے پھر رابطہ ہوگا. پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ دے دیا. اس میں جو کنٹروورشل، جن پر مولانا کو اعتراض تھا، وہ نکات نکال دیے گئے ہیں. وہ اس پر اب اس کو پارٹ نہیں بنایا گیا ترمیم کا. تو اب دیکھتے ہیں مولانا جو ہیں وہ ہو جائیں، مان جائیں گے. ورنہ آج کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ کمی نہیں ہے لوگوں کی، لیکن اگر ہم مولانا نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ اور کرنا پڑے گا، لیکن ہم ترمیم منظور کرا لیں گے. اب دیکھیے، میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ترمیم 17 سے 23 اکتوبر کے درمیان منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. منظور ہوگی یا نہیں، یہ میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی مولانا سے بات ہونا باقی ہے.
اور اگر پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ضرورت پڑے سینیٹ میں اور کچھ اور لوگوں کی جو آزاد ممبران ہو گئے ہیں قومی اسمبلی میں، تو پھر معاملہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔